डे 3 में आज हम डे 3 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है x इज इक्वल टू 15 माइनस 2 अंडर रूट एक्स। देखिए फिर अंडर रूट एक्स, इसको अंडर रूट भी कहते हैं, इसको हम जब मैथमेटिकल फॉर्म में कहते हैं, जब इक्वेशन की फॉर्म में कहते हैं तो इसको हम कहते हैं ये रेडिकल इक्वेशन के क्वेश्चन है। ये जो अंडर रूट है इसको हम रेडिकल कहते हैं। ये आपने 9th में पढ़ लिया था कि रेडिकल सर्ड्स जो थे हमारे पास वो चीज़ है ये, ठीक है। अब अंडर रूट वाली वैल्यू को हम एक तरफ ले आते हैं, माइनस है तो इधर आगे प्लस हो जाएगा, 15 है प्लस एक्स है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब अंडर रूट को ख़त्म करना है। अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ तो स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट से तो मल्टीप्लाई, एक्स अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो एक्स बच जाएगा। 15 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये a है ये माइनस b है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू x है, इधर a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू x है। अब 4x हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 15 2 30x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर पॉजिटिव है, माइनस 30x है, 4x को उधर ले जाएंगे माइनस 4x है, प्लस 225 तो x स्क्वायर माइनस 30 माइनस 4 दोनों माइनस की वैल्यू हैं तो वो दोनों वैल्यू ऐड होती हैं, साइन माइनस का आता है इसलिए मैंने दोनों को ऐड कर दिए, साइन का कर दिए माइनस का लगा दिया, इज इक्वल 225। अब इसको मिड टर्म ब्रेक करनी है, 225 1 ज़ा 225। अब 225 पे टेबल जाता है, एक 5 वाला जाता है एक 9 वाला जाता है। 5 वाला टेबल 45 टाइम्स, 9 वाला टेबल 25 टाइम्स। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो 45 और 5 मल्टीप्लाई ऐड करें तो 50 आता है, सब्ट्रैक्ट करें तो 40, तो ये दरमियान वाली वैल्यू नहीं आती है। 9 और 25 इनको ऐड करें तो 34 आता है। अब ऐड करना है लेकिन माइनस 34 आना चाहिए, तो माइनस 34 कब आएगा, जब ऐड करेंगे तो दोनों अगर साइन क्या होंगे नेगेटिव को होंगे तो वो होंगे ऐड, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का, तो ये आ गया माइनस। तो इसको उसी तरह पहले क्वेश्चन जो हमने दूसरे डे 2 का पढ़ा था उसमें क्वेश्चन था कि दोनों ये पेयर बन गए कि ये पेयर बन गए, मिड टर्म ब्रेक कर दी। x इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9, इन दोनों में से 25 कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस 9, तो दोनों में ब्रैकेट्स इक्वल आ गई तो x माइनस 25 0, तो x माइनस 9 0, x माइनस 25 0, तो x इक्वल टू 9 x इक्वल टू। अब 9 मैंने इसका सोल्यूशन सेट लिखा है, मैंने चेक करके लिखा है, लेकिन आप खुद चेक कर लें, 9 से भी चेक कर देखो, 9 पुट कर तो 9 अंडर रूट क्या होता है 3, 3 2 6, 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। अगर हम 25 पुट करें, इधर 25 इधर 25 तो 5 2 10, 15 माइनस 10 5, इधर 25 है इधर 5 है तो इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैंने 25 आंसर नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, m माइनस 13 इज इक्वल टू m प्लस 7 अंडर रूट। अब देखें, अब फिर अंडर रूट की फॉर्म में आ गया। अब इन दोनों को स्क्वायर लेने हैं दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर ले लें इधर भी स्क्वायर लें, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो m स्क्वायर प्लस 169 माइनस 26m ये, इसको इधर ले आए तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई कर तो ये कोई फिर 162 आ गया, 2 वाला टेबल भी जाता है, 3 वाला भी जाता है, 6 वाला भी जाता है, 9 वाला भी जाता है, लेकिन हमने ये देखना है कि माइनस 27 आना चाहिए इधर में, तो 281 तो 81 वाला 27 तो आ नहीं सकता है, 54 3 वो भी नहीं आ सकता, 27 और 6 करें तो हमारे पास 33 आंसर आता है, 33 नहीं है, 27 में से 6 निकालें तो 21 तो वो भी नहीं है, 18 और 9 करें तो 27 आता है, लेकिन माइनस 27 है तो इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे होंगे ऐड, तो ये माइनस 9 माइनस 18 पर। अब इनमें क्या करना है, m कॉमन लेना है, m माइनस 9 18 कॉमन m माइनस 9, m माइनस 9 m माइनस 10, तो m इज इक्वल टू 9 m इज इक्वल टू। अब देखिए मैंने पुट कर दिया दोबारा, इसमें भी मैंने पुट करके बता दिया कि कैसे होता है, ठीक है। m माइनस 13 था तो m की जगह 9 माइनस 13, m प्लस 7 था तो 9 प्लस 7 16 माइनस 4, ये इक्वल नहीं है तो 9 तो सोल्यूशन सेट नहीं होगा। 18 करते 18, m की जगह 18 माइनस 13 कर दें, 18 प्लस 7 5 इज इक्वल टू ये 5, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 18। तो 9 क्या करेंगे एक्सट्रानेस रूट कर देंगे, क्योंकि इसमें आंसर -4 आता है, जब भी अंडर रूट का आंसर माइनस में आ जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रानेस रूट, जिसका सोल्यूशन सेट क्या होता है एम्प्टी। तो एम्प्टी लिखते नहीं है क्योंकि दूसरा सोल्यूशन सेट दिया गया है, तो इसलिए हमने दूसरा सोल्यूशन सेट लगा दिया, ठीक है। ये हमारा डे 3 जो है वो कंप्लीट हो गया 12 क्वेश्चन तक, जो 13 क्वेश्चन है वो हम डे 4 में करेंगे। स्टूडेंट्स आज हम डे 3 का काम शुरू करते हैं और डे 3 में मुख्तसर सवालात ही हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के, और वो हम सवाल नंबर 9 से पढ़ेंगे, सवाल नंबर 9 से 12 तक आज का हमारा काम है। स्टूडेंट्स सवाल नंबर 9 से आज हम स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 9 लिखा हुआ है कि आयतीन ए इंसानी जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी हैं और ये किन चीज़ों में पाए जाते हैं।
تو آیاتین اے آپ کو بتا رہا ہے کہ انسانی جسم کی پرداخت کے لیے ضروری ہیں، یعنی انسانی جسم کی پرورش کے لیے، گروتھ کے لیے یہ ضروری ہے، اور یہ بصارت نگاہ کے لیے بے حد مفید اور ضروری ہے۔ اس کی کمی سے رات کا اندھا پن لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ دودھ، مکھن، مچھلی کے تیل، مکئی اور پھلوں میں پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ آیاتین اے ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہماری جو بصارت یعنی کہ جو نظر جو ہوتی ہے آنکھ میں، ہماری جو آنکھیں جو ہوتی ہیں ان کی جو بینائی ہوتی ہے اس کو سٹرونگ کرتی ہے، بہتر کرتی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو آیاتین اے ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کی کمی اگر ہو جائے، اگر کسی بندے میں آیاتین اے کی کمی اگر ہو جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اندھا پن لاحق ہو جاتا ہے۔ اندھا پن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو رات کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، یا اگر نظر آ بھی رہا ہوتا ہے کہ وہ دھندلا سا نظر آتا ہے، اس کو بولتے ہیں اندھا پن کی بیماری۔ تو یہ جو آیاتین اے ہے وہ ہمیں کن چیزوں سے ملتی ہے؟ تو اس میں ہمارے پاس ایک دودھ ہے، یعنی کہ اگر کسی کو آیاتین اے کی کمی واقع ہو جائے تو اس کو یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے جس میں ہمارے پاس دودھ ہے، مکھن ہے، مچھلی ہے، مچھلی کا تیل ہے، مکئی ہے، اور مختلف قسم کے جو پھل ہوتے ہیں ان کے اندر آیاتین اے ہوتی ہے، اور اس کا ہم استعمال کر کے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، آیاتین ڈی کا انسانی جسم میں کیا فعل ہے اور یہ کن اشیاء میں موجود ہوتے ہیں؟ اس کے جواب میں وہ لکھتا ہے کہ آیاتین ڈی انسانی جسم میں کیلشیم اور فاسفورس کے ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کی کمی سے ہڈیوں کی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ آیاتین ڈی مچھلی کے جگر کے تیل، انڈوں، دودھ اور مکھن میں پایا جاتا ہے۔ سورج کی روشنی میں ہماری جلد میں بھی آیاتین ڈی بنتا ہے۔ یعنی کہ آیوڈین آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے جسم کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، یہ ہمارے جسم میں کیلشیم اور فاسفورس کے ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اگر کسی انسان میں آیاتین ڈی کی کمی واقع ہو جائے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہڈیوں کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور ہڈیوں کی کمزوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، جو بڑی دردناک بیماری ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو پھر آیاتین ڈی ڈاکٹر جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ آیوڈین کا استعمال کریں۔ اس کے لیے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے وہ میڈیسن یوز کریں۔ اور جو آیاتین ڈی ہے یہ کن چیزوں میں ہمیں ملتی ہے، یعنی کون سی چیزیں ہم استعمال کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں آیاتین ڈی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ مچھلی کے جگر کا تیل ہے، انڈے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس دودھ ہے، مکھن ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم آیاتین ڈی جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو قدرتی ہمارے پاس جو فیکٹر ہے آیاتین ڈی کا وہ سورج کی روشنی ہے، یعنی کہ اگر ہم سورج کی روشنی میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں آیاتین ڈی حاصل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 11 ہے جی، وہ ہے آیاتین ای کی ہمیں کیوں ضرورت ہوتی ہے، یہ کن اشیاء میں موجود ہوتا ہے؟ آیاتین ای وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اعصابی نظام کی درست کارکردگی کے لیے اہم ہے۔ آیاتین ای کی کمی سے آیاتین اے اور سی بھی صحیح طور پر کام نہیں کرتے۔ آیاتین ای انڈے، دودھ، مونگ پھلی، کلیجی میں پایا جاتا ہے۔ یہ سبزیوں، سلاد، گوبھی، گاجر، مٹر اور چقندر میں بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آیاتین ای جو ہوتا ہے وہ ہمارے اعصابی نظام کو سٹرونگ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے جو ہمارے پٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے آیاتین ای۔ اور جن لوگوں کو آیاتین کی کمی واقع ہو جاتی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے جو آیاتین اے اور سی ہوتے ہیں نا وہ بھی صحیح طریقے سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس آیاتین ای کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ چیزیں استعمال کر کے، جس میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ انڈے، دودھ، مونگ پھلی وغیرہ اس طرح کی، یا سبزیوں میں سلاد، گوبھی وغیرہ، یہ چیزیں استعمال کر کے ہم آیاتین ای کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو آگے ہم پڑھیں گے سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12 ہے جی ہمارے پاس آیاتین سی کی جسم کو کیوں ضرورت ہوتی ہے اور کن اشیاء میں موجود ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں وہ لکھتا ہے کہ آیاتین سی اسے اسکاربک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسے اسکاربک ایسڈ بھی بولتے ہیں، وہ آپ کو بتا رہا ہے اس کا دوسرا نام ہے۔ آیاتین سی جسم کو میٹابولک سرگرمیوں، دانت اور مسوڑوں کی صحت، خون بننے اور زخم مبذول ہونے میں معاون جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ آیاتین سی کی کمی سے مسوڑوں اور جسم کے دیگر حصوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ آیاتین سی زیادہ تر تازہ پھلوں کے علاوہ امرود، لیموں، آڑو اور مرچوں میں پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آیاتین سی بھی ہمارے جسم میں بڑا اہم
جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے اور اس کا بھی بڑا اہم فنکشن ہے، اور اس کو ہم اسکاربک ایسڈ بھی بولتے ہیں۔ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو میٹابولک کی ہمارے اندر جو مختلف جو کیمیکلز ہمارے جسم کے اندر جو ریئیکشنز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر جو دانت ہوتے ہیں اور جو مسوڑے ہوتے ہیں، ان کے مضبوطی کے لیے جو ہمارا جو وٹامن سی جو ہوتا ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ وٹامن جو سی ہے اس کی کمی سے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمارے مسوڑوں سے خون آتا ہے، اور اس طرح یہ مختلف جسم کے دیگر حصوں سے بھی خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس وٹامن سی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تازہ پھلوں کو استعمال کرنا چاہیے، جس میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ امرود ہے، لیمو ہے، آڑو اور وغیرہ۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹس ہمارا جو ڈے 3 کا کام ہے وہ بھی مکمل ہوا۔ اب آپ نے یہ سوال یاد کرنے ہیں اور اپنی نوٹ بکس کے اوپر لکھنے بھی ہیں۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ڈے 8 میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ کل فرائیڈے تھا اور فرائیڈے کے بعد جو ہے آج سیٹرڈے ہے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ گھروں میں رہتے ہیں تو فرائیڈے اگر آپ کو وہ کام زیادہ لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ اردو کا کام اگلے دن میں نہیں، تو فرائیڈے والے دن آدھے دن بیٹھیے اور اس کو یاد کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فرائیڈے کو کام نہیں کریں گے، فرائیڈے کو بھی آپ کو اتنا ہی کام کرنا ہے جتنا کہ آپ باقی دنوں میں کرتے ہیں، اور آپ اس کو یاد بھی کریں گے۔ تو جو کام رہ جاتا ہے وہ فرائیڈے اور سنڈے کو آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو ڈے 8 ہے آج ہمارا، اور اس طرح اردو کا ڈے 3 ہے آج ہمارا۔ جی اسٹوڈنٹ، ہم کے ساتھ ساتھ آج ہم نے ڈے 3 میں یعنی ڈے 7 اور اردو کے تیسرے دن میں ہم نے شاہد احمد دہلوی کا یہ خاکہ جو انہوں نے لکھا مرزا محمد سعید کا وہ پڑھنا ہے۔ اور پہلے ہم شاہد احمد دہلوی کا تعارف پڑھتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی 1906 میں پیدا ہوئے، 1967 میں وفات پائی، 1906 to 1967۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے۔ یہ بالکل وہی کام کرنا ہے، یعنی اس کو انڈر لائن کرنا ہے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور کون تھے وہ، یہ ساری چیزیں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جا رہی ہوں، آپ اس کو انڈر لائن کرتے جائیں۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بہت بڑے رائٹر تھے وہ، اور ان کے پوتے تھے۔ 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا، یعنی میڈیکل کی تعلیم نہیں جاری رکھ سکے۔ بعد ازاں دہلی سے انگریزی ادبیات میں بی اے آنرز کیا، ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے، اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ترجمہ کی جمع ہے تراجم کرنا، یعنی انگریزی کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ 1963 میں انہوں نے مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے۔ ان کی زبان سادہ اور عام فہم ہے۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی۔ گنجینہ گوہر، جس سے زیر نظر خاکہ لیا گیا ہے، یعنی جو خاکہ بھی ہم پڑھیں گے وہ گنجینہ گوہر سے لیا گیا ہے، اور بزم خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے دو ہیں، ایک گنجینہ گوہر اور ایک بزم خوش نفساں۔ ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑے دیار، دلی کی بپتا اور دھان کے کھیت شامل ہیں۔ یہ ہم نے ان کو اس کے خاکے میں سے آپ کے تعارف میں سے آپ نے یہ موٹی موٹی چیزیں، یعنی کہاں کب پیدا ہوئے، کہاں سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد اہم کام جو تھے وہ کیا ہوا، تمغہ برائے حسن کارکردگی سے کب نوازا گیا، آپ کی زبان و بیان کی کیا خوبی تھی، اور اس کے بعد ان کے خاکوں کے کتابوں کے نام جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنے۔ تو یہی طریقہ کار ہوگا آپ کے مضمون کا تعارف، جو آپ کے شاعر کا یا مصنف کا تعارف جو ہے وہ یاد کرنے کا یہی ایک طریقہ ہوگا آپ کا۔ آپ دیکھتے ہیں مرزا محمد سعید۔ مرزا محمد سعید جو ہیں وہ کون تھے، اور ان کا خاکہ لکھا آپ نے، اور ان خاکے کو آپ دھیان میں رکھیے کہ خاکہ جو ہے کیا ہے، آخر میں ہم اس کے آپ کو ڈیفینیشن بھی پڑھا دیں گے۔ تو پہلے دیکھیں کیا لکھا ہے انہوں نے، اس کو سنیے۔ صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت، مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ علالت مزاج مطلب علالت یعنی علیل تھے، وہ بیمار تھے یا کہ ان کو وہ بالکل بستر مرگ پر تھے، اس سے پہلے ان کی اطلاع کہیں سے بھی نہیں ملی۔
حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے یعنی وفات پا گئے، اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانح ارتحال کی خبر تک نہ ہو سکی. ٹھیک ہے، یعنی سانح ارتحال یعنی موت کی جو خبر ہے، اتنا بڑا سانحہ ہے، اس کی خبر نہیں ہوئی. افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور ہم اس کی سناؤنی ہم تک نہ پہنچے. کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ. زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا، شعار مطلب طریقہ، کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں. ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے. شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک ہی ہم سے چھین لیا گیا، یعنی فوراً ہی ہم سے چھین لیا گیا. عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی عالم مر جائے تو دراصل اس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے. موت جتنی دنیا میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا ختم کر دیتی ہے. ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا. مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے. دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے. کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر. کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے. کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا. فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے. انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے. اب سر عبدالقادر کے اوپر یہ ڈاٹ لگا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ سر عبدالقادر تھے، معروف ادیب اور علامہ اقبال کے گہرے دوست تھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا. مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے. مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے. پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا. لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہی اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا. اور جب اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا. بے مزد کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی قیمت کے، بغیر پیسے کے. اسی کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا. ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے. میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے. نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب 200-250 میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا. چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں نے تعارف کرایا. مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا. پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی. مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے. بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10000 دے دیں گے، مگر مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں. 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی. سٹی گم ہو جانا یعنی پریشان ہی ہو گئے نا، ہوا سے ختم ہو گئے کہ میں تو 1000 دینا تھا، یہ تو 5-10 ہزار کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں پھر بھی نہیں لکھوں گا. مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے ایک دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی. مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس میں نیچے دیکھ لیتے ہیں. یہاں تک ہم نے آج پڑھنا ہے، آگے ہم سوالوں کے جواب کریں گے. نیچے آپ دیکھ لیں، اس کے نیچے جو ہیڈ لائنز نیچے جو لکھی ہوئی ہیں، جس کے اوپر 1 لکھا تھا کہ تاجور نجیب آبادی کو دیا تھا. تو تاجور نجیب آبادی کون تھے؟ وہ تھے نامور شاعر تھے، ادبیات کے عالم تھے اور ان کے شاگردوں کا حلقہ خاصا وسیع تھا. تاجور نجیب آبادی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں تک ہماری آج کی ریڈنگ ہے. اب ہم سوالوں کے جواب کریں گے. جی اسٹوڈنٹ دیکھیے، مشقی سوالات ہیں آپ کے نوٹس کے پیج نمبر 7 پر. مشقی سوال نمبر 1 ہے، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟
جواب ہے مرزا محمد سعید صرف ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے، کام اس لیے کرتے تھے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، اپنے کام کے بدلے میں انہیں کسی ستائش یا صلے کی تمنا نہیں ہوتی تھی، ساری عمر فرمائشی کام سے دلچسپی نہ لی۔ سوال نمبر 2 ہے لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ لاہور کے پبلشر نے مرزا صاحب کو ناول لکھوانے کے لیے 1000 روپے کی پیشکش کی۔ اس زمانے میں 200-250 میں اچھا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا، چنانچہ جب پبلشر مصنف کو ساتھ لے کر مرزا صاحب کے پاس گئے اور ناول لکھنے کی فرمائش کی، مگر مرزا صاحب ٹھنڈے مزاج کے ساتھ بولے آپ میرے ناول کے 5000 دیں گے، 10000 دیں گے، مگر مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ سوال نمبر 3 ہے مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ جواب ہے مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ یہ کتاب مرزا صاحب کا ایک بہت بڑا علمی کارنامہ ہے۔ یہ ایسا کارنامہ ہے کہ اگر اردو ادب کی 100 عمدہ قسم کی کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم اگلے 2 سوال ابھی ہم نے ریڈنگ نہیں کی، ہم سوال نمبر 9 پہ جاتے ہیں اور اس کی ہم نے ریڈنگ کی ہے۔ سوال نمبر 9 دیکھیں، مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔ جواب ہے مرزا صاحب نے جب اپنا پہلا ناول لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام یاسمین اور خواب ہستی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت آسان ہے، یہ آپ کے پاس 4 سوالات ہیں، آپ آج ان پہلے ریڈنگ کیجئے 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی بار بار ریڈنگ کریں۔ اس کے بعد آپ نے ان 4 سوالات کو 3 یہ اور 9واں سوال، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کہیں کہ جی 9واں پہلے کیسے لکھیں، جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ پہلے لکھ لیں، اس سے پہلے یا بعد لکھنے کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آپ اسے یاد کیجئے، لکھیے اور یاد کر کے دوبارہ لکھیے رف کاپی پر تاکہ آپ کی املا بھی درست ہو۔